इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया है बनाम आर्मी चीफ। बजाते खुद आर्मी चीफ साहब कह दिया कि खत नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वजीर आजम को भेज दूंगा, और एक चाल करार दिया इस खत लिखने को। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब ये तीसरा खत लिख? हालात की खराबी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर डाल दी। वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि वो जो खराबियां हैं, कोर्ट पैकिंग है, 26वीं आईनी तरमीम है, इलेक्शन के अंदर धांधली है, पंजाब पुलिस है कि शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनी हुई है वगैरह, जो उन्होंने बिल्कुल बज़ुबान उर्दू व बज़ुबान अंग्रेजी इन खतूत के जरिए इमरान खान साहब ये दुनिया के सामने रख दी। ख़त वाली कहानी आसमा शराजी साहबा से मेरी गुफ्तगू हुई, जिन्होंने रिपोर्ट किया, तस्दीक की कि हाँ, मैंने पूछा कि जनाब आपके नाम ख़त लिखा गया, आप तक पहुंचा है, आपने पढ़ा है कि नहीं? मुझ तक ख़त नहीं पहुंचा। अगर ये मुझ तक पहुंच भी गया तो मैं उसे पढ़ने की बजाय प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, और सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। ये बड़ी खुशाइद बात है। क्या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट इस कदर एम्पावर्ड है टू टेक अप दिस इशू एंड टू टेक अप दिस लेटर सीरियसली? अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया है बनाम आर्मी चीफ। और जब पहला खत लिखा था तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटी ज़राए से ये खबरें चलवाई गई कि हमें तो कोई ख़त नहीं मिला भी तो दिलचस्पी नहीं होगी उसे पढ़ने में। आज बजाते खुद आर्मी चीफ साहब ने, आई मीन ही हिमसेल्फ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉट DG/ISPR, उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल एक तकरीब के दौरान, उस पर डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह से वो उनकी मुलाकात हो गई वहाँ पे और क्या क्या उनसे बातें हुई। लेकिन उन्होंने फिर ये क्लैरिटी दे दी कि वो सिक्योरिटी ज़राए ठीक थे, क्योंकि मेन सिक्योरिटी ज़रिए ने खुद ये कह दिया कि ख़त नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, और एक चाल करार दिया इस ख़त लिखने को। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को जो डॉज़ियर भेजा है मुल्क के हालात के हवाले से, वो कितनी सूदमंद रहेगी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या बैकफायर भी कर सकती है। और फिर कोर्ट पैकिंग बतदरीज धड़ल्ले के साथ साथ प्रेशर्स अपनी जगह पे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स का जिक्र करेंगे, लेकिन कोर्ट पैकिंग जारी है अपनी जगह पे। हबीब साहब, अजमल जामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब साहब, मुझे तो पता नहीं, अफसोस सा हुआ ये चालें वाला वर्ड सुन के। लेकिन उससे पहले एक चीज़, ये तीसरा ख़त है इमरान खान साहब का, और ये और जितना आप हार्श लैंग्वेज नहीं है शायद उसके अंदर, लेकिन क्लैरिटी और ज़्यादा है उसमें कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? ये तीसरा खत लिख के, हो सकता है चौथा भी लिखते हैं, मतलब ज़ाहिर है कि वो ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आगे से उसका बड़ा कोई फराख दिलाना जवाब आएगा। जो जवाब था वो तो यही है। खान साहब की एक्सपेक्टेशन क्या है? एक तो यह है कि सियासतदान हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, ये है उसूली बात। ठीक है। उनकी किसी भी सियासतदान की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सबसे पहले वो जिम्मेदारी का तयन कर दे कि उसकी इस सूरत हाल का या जो हालात की खराबी है उसका जिम्मेदार कौन है। तो एक तो इन खतूत के ज़रिए इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि उन्होंने हालात की खराबी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पर डाल दी, उसकी वजह, और साथ ही वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि वो जो खराबियाँ थीं वो एग्जैक्टली क्या क्या हैं, कि कोर्ट पैकिंग है, 26वीं आईनी तरमीम है, इलेक्शन के अंदर धांधली है, किस तरह PTI के ऊपर जो रवा रखी जा रही है, ज़्यादती वो है, पंजाब पुलिस है कि शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनी हुई है वगैरह वगैरह। उन्होंने अपनी दानिश्त में सारी, और ना सिर्फ दानिश्त में बल्कि बहुत सारी चीज़ उसमें फैक्चुअल है, जो उन्होंने बिल्कुल बज़ुबान उर्दू व बज़ुबान अंग्रेज़ी उन्होंने दुनिया के सामने रख दी है, पाकिस्तान के सामने भी, पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए भी और दुनिया की ऑडियंस के लिए भी। तो लिहाजा ये खतूत से उन्होंने तो अपना मकसद हासिल कर लिया है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं ना somebody should cry foul, तो उन्होंने देखा है कि जब पाकिस्तान के अंदर ये बात करना बहुत मुश्किल हो चुका है, पाकिस्तान के अंदर ये कुछ कहना इतना मुश्किल है कि बंदा डर के बोलता है और फिर बोल के डरता है, ये वाली कैफियत है। तो ऐसी कैफियत में को जो शख्स वही आवाज़ उठाएगा जिसको अपने नफ़ा और नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा ना हो, सूद व ज़िया से कुछ बेनियाजी उसकी तबीयत में हो, और फिर इमरान खान साहब जेल में हैं, तो जेल से ज़्यादा और कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा वो उनकी एक पोजीशन रॉक बॉटम पे, तो वहाँ से वो जिसे कहते हैं ना, वो ही कैन क्राई फाउल, भाई पहले ही अंदर है, तो भाई पहले ही अंदर है, और कितना अंदर जाएगा। एक दूसरी बात यह है कि इसमें इनका जो जवाब आया है आज, जवाब ये कहना कि जवाब नहीं है, ये तो जवाब है। अब आप मतलब ख़त का जवाब यही होता है कि मैंने नहीं पढ़ा ख़त का जवाब यही होता है कि मैं फ़लाँ को भेज दूंगा। ख़त का जवाब ये है कि
اس میں مطلب ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، یعنی اس خط میں جتنا بھی نیریٹو دیا گیا ہے اس کو غلط میرا قرار دیا فون گیا ہے. چارجنگ پہ لگا ہوا تھا، میں مس کال نہیں دیکھ سکا. جی لیکن وہ مجھے کیا غالب کا شعر ہے کہ جانتا ہوں کیا جواب ہے، قاصد کیا تھا، قاصد خط ایک اور لکھ رکھا ہوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب. جی جی جی. تو مجھے جس ایک فقرے پہ تھوڑا سا اعتراض ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فقرہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا. کون سا جی؟ وہ فقرہ ہے کہ اس خط میں لکھی ہوئی باتیں چالیں. جی یہ فقرہ ابتدائی طور پر ٹی وی پہ چلا اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے منسوب ہو کے چلا. جی. اب یہ فقرہ باقی فقروں سے متضاد تھا، یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ میں نے خط نہیں پڑھا، پھر کہا جا رہا ہے خط ملا تو وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ خط میں لکھی ہوئی ساری باتیں چالیں. تو لہٰذا اس کے اندر ایک داخلی تضاد موجود ہے جی. ان 4-5 فقروں کے اندر. ایک فکر اور بھی ہے سر، مزمل سہروردی صاحب ون آف دا جرنلسٹ، انہوں نے جو سوال پوچھا ان کے جواب میں انہوں نے کہا، تو ڈیٹیل بتاتا ہوں میں اس کا ان کا وہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف نے کہا یہ خط میرے لیے نہیں آپ کے لیے لکھا ہے، اور پھر بعد میں یہ کہا کہ یہ چالیں ہیں. اچھا، اب یہ جو چالیں ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ میں تو موقع پہ موجود نہیں تھا. جی. اور ظاہر ہے جو موقع پہ موجود ہیں ان لوگوں نے رپورٹ کیا، تو میں نے تو ٹیلی ویژن پہ ٹکرز چلتے ہوئے دیکھے. یہ فقرہ دوبارہ آپ نے دیکھا؟ اچھا، اس کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ یہ فقرہ نکال دیا گیا ہے تمام ٹی وی اسکرینوں سے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ٹی وی اسکرینوں پہ چلتا دیکھا اور پھر کئی ٹی وی اسکرینوں سے نکلتا ہوا دیکھا. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ فقرہ نہیں کہا گیا تو ان صحافیوں کی جواب طلبی ہونی چاہیے کہ اتنی ذمہ دار شخصیت نے جو فقرہ کہا نہیں وہ رپورٹ کیوں ہوا، نمبر 1. اور اگر ایسا کہا گیا ہے تو یہ فقرہ نہ کہا جاتا تو بہت بہتر تھا. ظاہر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فقرے سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی کہی ہوئی باتیں کوئی اتنی غلط نہیں ہیں. تو لہٰذا اس فقرے کو اگر منہا کر دیا جاتا یا یہ فقرہ نہ کہا جاتا، اگر یہ کہا گیا ہے، کیونکہ میں صرف رپورٹنگ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے رپورٹ کیا ہے جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، آرمی چیف سے وہ غلط چیز منسوب کر کے پھنسنا ہے کسی نے، تو یہ فقرہ، اور اگر یہ اچھی بات یہ ہے اس میں اگر یہ کہا گیا ہے اور پھر یہ نکلوایا گیا ہے تو اس میں پھر میرا خیال ہے کہ پھر اچھی بات ہے کہ اس کو نکلوا لیا گیا ہے. لیکن اس فقرے کا نقصان سسٹم کو ہوا ہے اور کچھ اور ہوگا. ٹیلز دا مینٹیلٹی سر، اٹ ٹیلز دا کہ ان کے دماغ میں کیا ہے. اگر آپ چال سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ لیکن اس فقرے کا نقصان ہوگا. وہ حبیب صاحب جو کہہ رہے ہیں نا، وہ فقرہ بعد میں نہیں چلا. یہ جب وہ ظہرانہ تھا نا، تو پہلے پرائم منسٹر اور رجب طیب اردوان جو ہیں وہ دے واکڈ ان. تو جس کوریڈور سے وہ واک ان کیے ہیں پرائم منسٹر آفس میں جہاں ان کے اعزاز میں ظہرانہ ہے، اس کوریڈور میں 6 صحافی تھے. سلیم، نام لے لیں جی، سلیم صافی صاحب، جواد رانا صاحب جی یو کے 2، محترمہ آسمہ شرازی، مزمل سہروردی، عادل شاہزیب اور عادل عباسی صاحب. یہ 6 صحافی وہاں موجود، دا یوزول سسپیکٹس. نہیں، یہ 6 صحافی ان کو بلایا گیا. ان میں سے ایک کو پہلی بار بلایا گیا تھا. تو جب وہاں پہ یہ کھڑے تھے تو چیف آف آرمی سٹاف اپنے اسٹاف کے ساتھ جب تشریف لائے تو ان لوگوں نے وہاں کوریڈور میں کھڑے ان سے سلام دعا شروع کر دی. 2 ہی لوگوں نے سوال کیے ہیں، ایک محترمہ آسمہ شرازی ہیں اور ایک محترم مزمل سہروردی. اس کے علاوہ کسی اور نے ایسا سوال نہیں کیا. اور یہ خط والی کہانی آسمہ شرازی صاحبہ سے میری گفتگو ہوئی، جنہوں نے رپورٹ کیا، تصدیق کی کہ ہاں میں نے پوچھا کہ جناب آپ کے نام خط لکھا گیا ہے، تو آپ تک پہنچا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ اس پہ کیا فرمائیں گے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ تک خط نہیں پہنچا، اور یہ میڈیا آپ لوگ شاید اس کو دیکھ رہے ہوں، آپ لوگوں تک شاید پہنچا ہو. اس طرح کا ان کا مفہوم تھا جو آسمہ شرازی صاحبہ نے بتایا. دین مزمل سہروردی صاحب نے کہا کہ بالفرض یہ خط آپ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا. اچھا. پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر یہ مجھ تک پہنچ بھی گیا تو میں اسے پڑھنے کی بجائے پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا. یعنی کہ اصل سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ایک اوپن لیٹر ہے، یہ کسی نے پتہ لکھ کے، یہ ہے مزمل سہروردی صاحب اور محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ. چالیں والی بات ہوئی نہیں. ہاں، اس میں 2 لوگوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا یہ میڈیا کے آپٹکس میں نظر آتا ہے یہ معاملہ جو مفہوم ہے. چال کا لفظ مجھے ان 4 میں سے کسی نے رپورٹ نہیں کیا. میں نے 4 مختلف صحافیوں سے بات کی ہے. عباسی صاحب وہ جو ہیں، عادل
شاہزیب اور عادل ایک اور ہے نا ہمارے دوست, عادل عباسی. جی وہ جو ایک اور پہلے ایئر میں تھے, اب میرے بول میں ہیں. تو 4 لوگوں سے چال کا لفظ میں چاروں سے میری ٹیلی فون ہمیشہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. دیکھیے جی, اگر چالے والا فقرہ نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کہنے کے بعد اس کو نکال دیا گیا ہے رپورٹڈ جو گفتگو ہے, یہ کم اچھی بات ہے, اور بہت اچھی بات ہوتی کہ اگر یہ فقرہ نہ کہا. میں صرف ایک انہوں نے ایک اسی گفتگو میں ایک اور بات کہی کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, آل از انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, آل از ویل, ملک آگے ترقی کر رہا ہے, ملک کو آگے ترقی کرنی ہے, اللہ خیر وافیت کرے, یہ مفہوم تھا. اس واقعے کو ان چاروں نے اس طرح ہی رپورٹ کیا. اچھا میں نے ان چاروں کے ہاتھ سیکنڈ میں یہ واضح کر دوں کہ آپ چونکہ خود وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھے, لیکن میں نے چاروں سے آپ نے جو گفتگو سنی جو وہاں پہ وہ آپ وہ رپورٹ. ٹھیک. اچھا میں ایک گفتگو آرمی چیف صاحب کی بتانا چاہتا ہوں اس میں, اور سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں یہ SIFC کے انڈر مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کوئی تقریب ٹائپ تھی, اس میں بھی چند صحافیوں کو بلا رکھا تھا, اور وہاں پہ بھی سلیم صافی صاحب موجود تھے, وہاں پہ آسمہ شرازی صاحبہ بھی تھیں, عادل شاہزیب بھی تھے, ایک صحافی خاتون صحافی میری بھی جاننے والی تھی وہاں پہ, میری اہلیہ تھی وہاں پہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اکٹھے ہو کے صحافی آرمی چیف کی طرف گئے, اور سلیم صافی صاحب نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہی از مائی DGISPR, پلیز ٹاک ٹو ہم. یہ بتائیں گے آپ کو. زبردست. یہ جو تبدیلی آئی ہے نا کہ ان کو بات نہ کرنا چاہتے تو بالکل نہ کرتے, اور دوبارہ DGISPR کی طرف اشارہ کر دیتے. دس آلسو ان مائی اوپینین ٹیلز سم تھنگ. جی آف کورس, یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے اب تک شاید صحافیوں سے پہلی بار گفتگو کی ہے. اوائڈ ہی کیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جب ان کی تقریب حلف برداری تھی اس وقت کی بات ہے کہ میں بھی وہیں موجود تھا, تو وہاں پہ صحافیوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. 2 سینئر صحافیوں نے تھوڑا سا مکالمہ بھی کیا تھا, اور مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے ہمارے سینئر ہیں, اور پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس سے شامی صاحب بات کرنا چاہیں اور کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور وہ ان کی پذیرائی نہ کرے. لیکن اس وقت شامی صاحب سے بھی انہوں نے بات نہیں کی تھی, انہوں نے بس بانداز شائستہ انہیں یہ کہا تھا کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ان کی پوزیشن تھی. اچھا, اب اس پوزیشن میں تبدیلی کیوں آئی ہے, کیا آئی ہے, تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خط کا جواب مطلوب ہے تو آپ اس کو مکتوب علیہ کی طرف سے جواب ہی سمجھیں. تو یہ جواب آیا ہے. نہیں, یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگی. کیسے؟ اگر آپ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس بارے میں یہ اظہار فرما رہے ہیں تو یہ کیا ادارے کی پالیسی نہیں کہلائے گی؟ ہاں بالکل کہلائے گی. جی ظاہر ہے, چیف جو بھی فرمائیں گے ان کے ادارے کی میرے خیال میں تو یہ بہت خوشائن اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو میں بھیجوں گا اور سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے, یہ بڑی خوشائن بات ہے. وہ وقت گزر گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر یا گورنمنٹ اس قدر امپاورڈ ہے ٹو ٹیک اپ دس ایشو اینڈ ٹو ٹیک اپ دس لیٹر سیریسلی؟ نو اٹس ناٹ. یہ سوال ہے. نہیں, اگلا ایک اور سوال ہے, کیا تحریک انصاف اس کو فائنل نو سمجھ لے؟ ایک تو یہ ہے اس پالیسی اسٹیٹمنٹ کو سیاست میں کبھی فائنل نو نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے, میں دست بستہ عرض کرتا ہوں اور ڈر کے عزت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, سیاست کیا ہے, کس وقت کیا بات کرنی ہے, کیا لفظ استعمال کرنے ہیں, اور ان لفظوں کا دور رس اثر کیا ہوگا, یہ ججمنٹ اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک بات. اچھا, اس لیے بعض اوقات ان کے الفاظ سے وہ مطالب اخذ کیے جاتے ہیں جو کسی سیاستدان کی بات سے اخذ کرنے چاہیے, اور چونکہ ہم اسے سیاسی پیرائی میں لیتے ہیں تو فقرے کی ترتیب, الفاظ کی نشست و برخاست, لفظ کا استعمال, کہنے کا لہجہ, سٹریس کہاں تھی, پاز کہاں تھا, جب ہم اس طرح اس کو اینالائز کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے بیشتر لوگ ہیں انہیں یہ بات پتہ ہے کہ میں نے بات کس موقع پہ کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. ان کا کام نہیں, ان کی ایکسپرٹیز نہیں. اب دیکھیے, اب اس خط کی گفتگو کا جو نتیجہ نکلا, صبح سے حکومت کس چیز پہ فوکس ہے, رجب طیب اردوان کا دورہ. جی, اگرچہ وہ بھی میری دانست میں کچھ اوور شوٹنگ ہے اس میں, لیکن بہرحال
رجب طیب اردوان کا نہیں ہے تو صحیح نا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کہاں گیا؟ اچھا وہ کہاں گیا؟ ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں رہا. ٹھیک بات. جب یہ جو گفتگو ہے یہ چلیے خیر اچھی بات ہے, اور میں تو ویسے آپ کو مطلب میں خود بھی ڈرتا ہوں اور آپ کو بھی ڈرنے کا مشورہ دیتا ہوں. اچھا کچھ فار دا ویورز کوشچنز آپ کے بہت سارے ہیں, وہ ہم نے نوٹ کیے ہوئے ہیں, وہ پروگرام کے اینڈ پہ ان پر بات کریں گے. چونکہ ابھی آپ کچھ باتیں کر رہے تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں آ گئے تھے ویورز کے, ایک بڑی عام لیکن وہ اینڈ پہ تعینات رکھتے ہیں, وہ اینڈ پہ رکھتے ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. ایک دیکھیے انٹرنیشنل پریشر زامی صاحب, اب وہ جو ڈونلڈ لو کی جگہ جو بندہ اپوائنٹ کیا ہے امریکہ میں انہوں نے, پھر جو ولسن نے جو کل ٹویٹ کی ہے, پھر IMF جو سپریم کورٹ سے ہو کے گئی ہے نکل کے باہر, اور پھر اس کے علاوہ جو PTI نے ڈوزیئر لکھ دیا ہے IMF کو, واز اٹ نیڈڈ ریئلی؟ جب آپ کے خطوط کے جواب ایسے آ رہے ہوں تو پھر آپ کسے خط لکھیں گے؟ دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ پاکستان کے اندر رسم ڈالی تھی کہ انہوں نے, اور شاید ان کی بھی مجبوری تھی, ضیاء الحق ان کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے. ضیاء الحق کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جو کچھ بھی ان کو رعایتیں ملی وہ ان کے قیام لندن کے دوران ان کے تعلقات کے زور پہ ملی, اور انہوں نے ٹائرلیسلی کام کیا وہاں پہ پولیٹیکل, اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ 86 میں ان کی واپسی بڑی تاریخی طور پہ ممکن ہو سکی تھی. اسی طرح محترم نواز شریف صاحب کی آمد و رفت ہمیشہ باہر کے تعلقات سے ہی جڑی رہی ہے. تو پاکستان میں ایک ایسا شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہا ہو, اس کے خط کا بعض لوگ اس کو ٹھٹھا اڑائیں اس کا, اور اس کی باتوں کو بعض لوگ ترلا قرار دیں, اس کے نرم لہجے پہ اہانت آمیز فقرے کسے جائے, تو اس کے پاس کیا انکار کو بے عزتی قرار دیں انکار. اور پھر نہیں, آپ دیکھیے اس کی توہین کے لیے مخصوص جتھا لے جایا جائے جیلوں میں. جی اب اس جتھے سے فضول قسم کے سوالات کروائے جائیں. جب نوبت یہاں تک پہنچی ہو تو پھر ایسے شخص کے سامنے کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ ابھی صاحب آپ کو یاد ہے جب میاں صاحب, یہ حالات بڑے نازک ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اب عمران خان کا خط میٹر نہیں کر رہا. میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ یہ IMF کو آلریڈی پتہ ہے. دیکھیے اب عمران خان کے خطوط سے بات آگے نکل چکی ہے. یہ تو عمران خان نے خطوط اب لکھے ہیں. یہ اب بھی جو لکھ رہے ہیں نا, میں آپ کو عرض کروں, سسٹم کو پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے لکھ رہے ہیں. بات دنیا میں آگے نکل چکی ہے باجوہ صاحب. صحیح. آپ کے خیال میں یہ بھی جو ولسن صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تھے, وہ ٹویٹ کیا وہ احمق ہے جو ٹویٹ کیے چلے جا رہا ہے؟ یعنی اس نے صدر کو اور وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو جھک مارنے آئے ہوئے ہیں IMF والے کہ یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, وہ سپریم کورٹ بار سے مل رہے ہیں, وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں, یہ جھک مار رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے؟ نہیں, بات خط سے آگے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اب تو ایک اور اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی ہے جو کافی جو ساری صورتحال کے اوپر وہ جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب آپ انٹرنلی معاملات نہیں سلجھا پائیں گے اور باہر سے لوگ آئیں گے, جیسا کہ IMF آیا ہے, ٹھیک آ گئی یہ بات وہاں تک, فوراً انٹرونشن, فوراً اس کو آپ اتنا سخت لفظ نہ استعمال کریں, لیکن آپ کی جب IMF عدالت کی خود مختاری کے پردے کو تو چاک ویسے 26ویں آئینی ترمیم نے کر دیا تھا, IMF نے عملاً آپ کو بتایا ہے کہ آپ دراصل حضور والا جس طرح انتظامیہ کو ہم مجبور کریں گے کچھ کام کرنے کے لیے, اسی طرح ہمیں عدلیہ سے بھی توقع ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے وہ موقع مل گیا نا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اکثریت کس کی ہے؟ حکومت کی, انتظامیہ کی ہے. حبیب صاحب ایک سیکنڈ رہے گا معذرت کے ساتھ, یہ حبیب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جیل میں جتھے, یہ جو ابھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں کچھ صحافی لے جائے گئے, سزا ہونی تھی, جب اس کا ذکر کریں. میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز بھی اسی جگہ پہ رہی ہیں, کوٹ لکھپت, اسی اڈیالہ میں بھی. ان سے بھی صحافی ملتے تھے؟ ملتے تھے, میں ملا ہوا ہوں, شاید آپ بھی ایک دفعہ گئے ہوئے ہیں. کیا اس وقت سابق وزیر اعظم یا ان کی دختر جو تھیں ان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو کرتے تھے صحافی؟ ایسا تصور نہیں تھا. یا ایسے صحافی لے جائے جاتے تھے؟ ایسا تصور نہیں تھا. میں آپ سے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ہم تو کتب پیش کیا کرتے تھے.
کہ جیل ایسا بیٹھے کتاب تصور پڑھیں؟ نہیں تھا. کیا اب میں آپ یا حبیب صاحب عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں اور انہیں کتاب پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو اندر رپورٹ کرنے کورٹ رپورٹر جو اندر جاتے ہیں ان کی عدالتی پروسیڈنگز کو کور کرنے کے لیے، ان میں سے کوئی اگر پالیسی لائن ٹو نہیں کرتا ادارے کی تو وہ اگلی دفعہ اس کو اجازت نہیں ملتی اندر ایسی جانے کی. صورت، یہ جب صورت بنی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی صاحب میرا ایک آپ سوال نے ہے. انٹرنیشنل سینیریو کھینچا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جب ہم یہ تھرڈ امپائر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ اس سیزن کی انتہائی اسٹریٹجک اپوائنٹمنٹ ہے. جو ولسن کی مانگ یا اس کی ٹویٹ، رچرڈ گرینل کی ٹویٹ یا اس کا خاموش ہونا یا باقی اپوائنٹمنٹس اپنی جگہ، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یہ سب سے اسٹریٹجک اور امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے جو ٹرمپ سرکار میں ہوئی ہے. یہ اپوائنٹمنٹ ہے پال کپور کی، جو کہ ڈونلڈ لو کی جگہ ہیں. یعنی یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے ساؤتھ ایشین افیئر کے، بھارتی نژاد ہیں. اور یہ صاحب جو ہیں یہ نہ صرف ان کا جو نیول کا ادارہ ہے وہاں پروفیسر ہیں، بلکہ ان کی جو شناخت ہے وہ پاکستان کی ریاست کی جو اپروچ رہی ہے ناقد ہیں اس کے ناقد رہے ہیں. یہ جو ملیٹنسی ہے یا جو ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنس کی پالیسی ہے اس کے اتنے بڑے ناقد ہیں کہ انہوں نے بڑی سخت کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن کا خلاصہ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے بحیثیت پاکستانی. مجھے دکھ ہوتا ہے. اور یہ شخص اب اس اہم عہدے پر فائز ہوئے ہیں. یہ بھارت کو کیسے پورٹرے کر رہے ہیں پورے امریکہ میں جب سے یہ اچھا یہ ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی ایک اہم ذمہ داری پر تھے اور اب تو اہم ترین ذمہ داری ان کے پاس چلی گئی ہے. اور ان کی پاکستان کے بارے میں جو اپروچ ہے، ان کی کتابیں لوگ گوگل کر لیں، کوئی عام شہری بھی اس کا ٹائٹل پڑھے گا تو اٹ از مور دین انف فار ہم اور ہر ٹو انڈرسٹینڈ ہو از ہی. میرے لیے یہ بڑی الارمنگ اپوائنٹمنٹ ہے، انتہائی الارمنگ. جی، تو یہ دنیا کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نہیں سمجھیں گے تو نہ سمجھیں. پھر اب آپ کو کوئی زور زبردستی تو سمجھایا نہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک پچھلے ویلاگ کی بھی ایک وضاحت رہتی ہے. ہاں کیا وہ سر جو کورٹ کے معاملات ہم ڈسکس کر رہے تھے، کوئی کام خیال تھا جو آپ کا بھی تھا، شاید سینیورٹی پنجاب کی اس کی وجہ سے تاخیر کی گئی ہے، جو لاسٹ ٹائم ہم تبصرہ کیا تھا، تو اس کی وضاحت دے دوں میں. وہ جو نجفی صاحب اور صداقت شجاعت صاحب کو اوپر لے جانا تھا، میں نے چیک کیا، وہ نجفی صاحب تو ہیں ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اس ستمبر میں، اور جو شجاعت اور صداقت ہیں وہ اگلے سال مارچ اپریل میں. وہ میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی، پھر اصل پھڈا کیا ہے. اب یہ بھی ایک خبر ہے، پھڈا ہے اعظم اور اعظم ترین کا. اعظم اور اعظم ترین وزارت قانون اور اس سے اوپر والوں کا. اچھا اعظم ترین، میں کیسے کسی کا نام ہے اعظم ترین؟ نہیں، یہ باقاعدہ میں آن ایئر خبر دے رہا ہوں. اور یہ پھڈے کی وجہ سے چیزیں روکی گئیں اور پھر اس کو حضرت اور جملہ کاٹ دی پھر یار. نہیں حضرت، میں آپ کو ایک عرض کروں. حضرت آپ کے خیال میں جب میں نے کل یہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم، تو میں نے یہ کیلکولیشنز نہیں دیکھی ہوں گی. دیکھی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس سے اگلا عرض کر دیں. تو پھر اب آپ نے یہ بات جملہ معترضہ کے طور ایک اور پھڈا بھی آ گیا نا، وہ پہلے سن لیں. وہ جو قائم مقام کا رات کے نوٹیفیکیشن ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ بھی ایک پھڈے کا شاخسانہ ہے. دیکھیے، کیونکہ جو جناب چیف جسٹس ہیں وہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو اسلام آباد کا چیف جسٹس دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ اور حلقے جو ہیں وہ ڈوگر صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں یار، دیکھنا جو ڈوگر صاحب کو جو دیکھنا چاہتے ہیں انہی کی میٹر کرتی ہے. اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والا چیف جسٹس ہے. جب آپ سمجھوتے کی ڈھلوان پہ پیر رکھ دیتے ہیں، سمجھوتے کی ڈھلوان پہ پیر رکھ دیتے ہیں، تو پھر آپ پھسلتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں. وہ اس سے میٹر نہیں کرتا. دوسری جو میں آپ کو عرض کرنے والا تھا، دیکھیے حضور آئندہ کے چیف جسٹس اس وقت ایک اہم بینچ کا حصہ ہیں. 1 نمبر 2 ایک اہم بینچ کا حصہ ہے. بس ابھی چھوڑ دینا اس سے زیادہ. نمبر 2 واہ واہ واہ، ان کے بعد والے چیف جسٹس کون ہو سکتے ہیں، اور وہ 3 نام کون سے ہوں گے، ان میں سے 2 مائنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ کہاں سے آنے ہیں، ان کے نامے نامی بھی لوگوں نے کیلکولیٹ کر کے لکھ لیے ہوئے. ایڈی لمبی پلاننگ. جی، آپ کے خیال میں یہ جو پنجاب سے اراکین کو 1 دن یا 2 دن یا 10 دن یا 1 سال پیچھے کرنا آپ کے خیال میں ایسے ہی تھا؟ نہیں تو ایڈی لمبی پلاننگ تے کدی عمل ہوا ہے؟ حضور وہ ہوا یا نہیں ہوا؟
میں تو آپ کو کیلکولیشنز بتا رہا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں جو چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا حبیب صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو مختلف ادوار میں، چاہے وہ ڈکٹیٹوریل رول ہو یا ہائیبرڈ ہو یا مکس اپ ہو یا کوئی اور ہو، ہر دور میں مکمل بندوبست کا شافی انتظام کیا گیا یا کرنے کی جستجو کی گئی. جب مکمل انتظام ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا کیا نکلا؟ نتیجہ ہمیشہ وہ نہیں نکلا جس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. کوئی ایک مثال کہ جب نتیجہ نکلا ہو. دیکھیے مثال کے طور پہ بھٹو کو جو عدالتی قتل تھا اس کے لیے جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا وہ بالکل کامیاب ہوا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کے پولیٹیکل فال آؤٹ پہ کنٹرول نہیں تھا نا؟ ہاں نہیں تھا. یعنی آپ کو اپنے ملک میں ہی تقریباً بمباری کرنا پڑ رہی تھی سندھ کے اندر، اور سندھ کے زخم جو ہے وہ سلتے سلے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کی پیکنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. مطلب یعنی یہاں تک بھی ہوا کہ جسٹس جو تھے رفیق تارڑ صاحب، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ کیسے ایک الزام کہ بھئی انہوں نے بریف کیس ڈپلومیسی کی اور یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ عدالتیں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں بچا سکی تھی. تو دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے بڑی ٹھیک بات لکھی ہے کہ 30 سال کی آہستہ آہستہ کی جد و جہد سے عدالتوں میں تھوڑا سا کچھ دم خم آیا تھا، جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے اجاڑ دیا. قاضی فائز عیسیٰ ایسا شخص تھا کہ اگر کاش وہ ہماری عدالت میں نہ ہوتا. اور میں اب بعض اوقات انسان اپنی ہی ایک بے رحمانہ سی خوشی ہوتی ہے اسے کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کا ایک دن بھی کبھی اس کے بعد اس شخص سے مجھے خیر کی توقع نہیں تھی. لیکن وہ شخص ایک وقت میں بطل حریت بھی بنا رہا اور آخر میں ایک بے انصافی کی علامت بن کے، بلکہ بے انصافی کے نشان چھوڑ کے خود غائب ہو گیا. چلیں سر، وہ کسی نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو بھی کرتے تھے، کیا نام تھا اس کا، قاضی فائز عیسیٰ، کم از کم کھل کے کرتے تھے. یہ نہیں کہ لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ جناب میں تو قانون کے ساتھ ہوں. دیکھیے یحییٰ آفریدی صاحب کو آپ اس سطح پہ رکھے ہی نہ. یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری چیف جسٹس ہے. صحیح ہے، وہ انہوں نے جو سلسلہ سٹارٹ وہ کیا. کہتے رہے یار، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. ویسے نا ایک وہ ہمارے دوست ہیں نا عمیر صاحب، جی لاہور سے رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت فقرہ کسا. یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی نا، اس پہ انہوں نے لکھا کہ یہ تمام جو ججز لگائے گئے ہیں، ان سے یہ توقع ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر بھٹو کو پھانسی دے سکتے ہیں. اچھا سر، یہ جوڈیشری کا معاملہ آپ نے کھولا ہی ہے. لاہور سے یہ آپ نے کھولا تھا. ہاں جی، لاہور سے لاہور ہائی کورٹ میں نیچے سے زیریں عدالتوں سے 3-4 اوپر لے کے آنے جج صاحبان. اس سلسلے میں 25 لوگوں کی فہرست آئی اور جناب چیف جسٹس بھی اور محترمہ مدام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی آن بورڈ تھے اس سلسلے میں کہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. تو رجسٹرار کے توسط سے جو ڈیٹا پہنچا اس میں شرط یہ رکھی گئی کم از کم پچھلے 1-2 سالوں میں 5 فیصلے تو کیے ہوں نا. 3 سال پچھلے 3 سال میں 5 فیصلے کیے ہوں جو وہ خود سمجھتے ہیں کہ کیے انہوں نے یہ بڑے فیصلے. میرٹ والا. ہاں جی. اور وہ جو پہلے 25 کی فہرست آئی اس میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں 3 سالوں میں 5 فیصلے کیے ہوں. انتظامی امور وہ دیکھ رہے تھے، دیوار بنوانی ہے، نلکا لگوانا ہے. اگلے 25 کی فہرست بھی منگوا لی گئی ہے، یعنی 50 کا ڈیٹا چلا گیا ہے اور اب تک 4 بندوں وہ نہیں مل پا رہے جنہوں نے جی ایلیویٹ ہونا بینچ نہیں، جنہوں نے فیصلے کیوں 3 سالوں میں 5. جامی صاحب. دوسرا، جن جج صاحبان نے سپریم کورٹ میں تھوڑا سا بطل حریت اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک انتہائی اہم اور ذمہ دار جو شخص ہیں وہ تو چین سموکر بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے وہ خود اس میدان سے چل. کیا پیتے ہیں سگریٹ میں؟ چین سموکنگ کا. خالی زیادہ نہیں، باریک سگریٹ. جامی صاحب سگریٹ پینے سے کیا جامی صاحب پریشانی کے افسردگی کے میں سسٹم انہیں افسردگی ہے، وہ پریشان ہے. اچھا اس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے سسٹم نے کوئی لائق آدمی نہیں چھوڑا. حضور اب آپ کی ٹوٹل کارکردگی حکومت سے لے کے نیچے تک پتہ کیا ہے؟ رنگ پھر رہے، وہ گملوں میں چونا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، سڑک کے ساتھ یہ والی لین بنا دو، اس کو یہاں سے ہٹا دو، اس کو یہاں، یعنی پوچا پاچی. بھائی یہ اب آپ کا یہ سٹینڈرڈ ہے. سر آپٹکس بھی میٹر کرتے ہیں. آپٹکس میٹر کرتے رہے.
آف ڈسک کے ذریعے گیم کھیل رہے ہیں. سوال تو کاٹ لو پائے سوال میرا ایک سوال رہتا ہے بیچ میں کہ عمران خان صاحب اور انٹرنیشنل انٹرونشن کے بغیر پاکستان میں آج تک کوئی حل نہیں ہوا معاملہ. آپ نے خود بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی بات کی. عمران خان ایک طرف ہے اور دوسری طرف فوج آرمی چیف. ان دونوں سے پاورفل پاکستان میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے, اور جہاں پہ آربیٹریشن ہو وہاں پہ آربیٹر کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے زیادہ طاقتور ہونا پڑتا ہے تو معاملہ بنتا ہے. دنیا میں بھی یوں ہی بنتا ہے. سو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اٹ واز ریٹن آن دا وال, یہ ہونا ہی یوں تھا, انہوں نے تو نہیں تھا آپس میں کرنا. تو ان کے آپس میں جو ایک دوسرے سے گلے شکوے اس کو دور کسی باہر والے نہیں کرنا, اور ختم وہیں سے ہوگا معاملہ, بگرنا یہ مجھے نہیں ہوتا نظر آ رہا پاکستان کے اندر, اور آگئی سچویشن وہاں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود کو وہیں دھکیلتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آ کے ہم کمزور پڑ جائیں گے, اور پھر یا تو ہم سے کوئی مرضی کروائی جائے گی یا پھر اپنی مرضی ہم پہ تھوپ دی جائے گی. اس لیے یہ اس سے پہلے کچھ کر لیں. پتہ نہیں ہمیں توفیق ہوگی یا نہیں, موقع بہرحال ہے اس وقت کہ کچھ کر لیا جائے. سر سوالات شامل کر لیتے ہیں. ارم سلمان صاحبہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ دل کو ایک دھچکا سا لگتا ہے اور دل ڈوب سا جاتا ہے کہ یہ سچویشن آ گئی, ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں رہا, عوام کو. یہ کیفیت تو ہے. اس میں اس کے اسباب جو ہیں وہ ہر شخص کے قریب اپنے ہیں, لیکن سب سے بڑا سبب اس میں الیکشن میں ہونے والی دھاندلی ہے. اس کے بعد آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن کے نتیجے میں پارلیمنٹ وجود میں آئی, وہیں سے باقی سارے اداروں نے بننا ہے, تو اس کے بعد بھروسہ تو ختم ہو جاتا ہے نا الیکشن میں اگر دھاندلی ہو جائے. اون چودھری صاحب کا حلقے کا ایک وہ ہے پولنگ اسٹیشن, اس کے جو نمبر آف ووٹ کاسٹڈ ٹوٹل ہیں 681 ہیں, اور جو ووٹ ملے ہیں وہ اس سے ڈبل ہے, اور وہ بدقسمتی سے ابھی تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ویژول ڈیٹا کے طور پر ایز اٹ از نواز شریف صاحب کے تو پورا نواز شریف صاحب کا پورا الیکشن ہے اس طرح. آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں سر؟ وہ جو پتھن کی رپورٹ تھی, مطلب کئی جگہ پہ 100% سے ابو ووٹس پول ہو گئے. نواز شریف ٹوٹل ووٹ 100 ہیں, 102 ووٹ نکلے. نواز شریف صاحب کا تو میں نے چونکہ حلقہ بذات خود ذرا دیکھی ہیں اس کے کاغذات, اس کے بعد تو آپ کو بھروسہ ہی نہیں رہتا کسی چیز پہ. اچھا حبیب صاحب, ایک یعقوب یہ اہم سوال ہے شہروز خان صاحب کا, وہ آپ سے ہے. انہوں نے کہا کہ حبیب صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کا موقف تھا کہ سردیاں ختم ہونے تک خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, آپ کو ابھی بھی امید ہے, آپ قائم ہیں اس؟ میری انڈرسٹینڈنگ ہے مارچ تک وہ عمران خان صاحب, جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مارچ تک وہ آ سکتے ہیں, لیکن اب جو ہے مجھے بھی تھوڑا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو میں لفظ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو زدہ ہم ہوئے پڑے, اس میں سختی آتی جا رہی ہے. دلیل میں نہیں, دلیل کی سختی نہیں ہے, انا کی سختی ہے. جی I got 2 cents on this question sir. بتائیں سر. میں اس سلسلے میں پور امید نہیں ہوں. میری ناقص رائے میں بندوبست مکمل ہو چکا ہے, پیکنگ ویکنگ کا. بلکہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ بندوبست تو 15-20 سال کا کر نہیں, بندوبست مکمل ہو چکا ہے, اور انٹرنیشنل ارینا سے بھی ابھی تک کی جو تپش تھی اس کو فیل کر کے بیئر کر لیا گیا. اچھا, سو دا گیم از پرلانگڈ. صرف پاکستان کے اسکرو ٹائٹ کیے جائیں گے عمران خان کا نام لے کے. فار نو گیم. اگر عمران خان صاحب مارچ کے بعد جیل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایک پاؤنڈ آف فلیش دینا پڑے گا. صحیح, مرچنٹ آف وینس کا وہ آپ نے. ٹھیک سر, یہ ہے کہ وہ ہمارا گوشت کہاں سے کٹے گا مجھے نہیں پتا. عمران خان صاحب اگر ہمت نہیں ہے ایکچولی. بہتر ہے سر. اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, یہ کون پوچھ رہا جی سوال, عثمان شاہد صاحب, تو will he be able to deliver better and governance ان کی provide better governance, will he be able to do that? اکبر آپ ذرا یہ سوچیں, کیا آپ قائد اعظم کو, نیلسن منڈیلا کو, گاندھی کو, جارج واشنگٹن کو, بینجمن فرینکلن کو آپ اس پیمانے پہ ناپیں گے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا؟ ہاں, یہ تو لیگیسی بنانے والے لوگ ہیں. بات یہ ہے, بعض اوقات کوئی لیڈر ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس نے آ کے سڑک بنائی, فلاں کو لگایا, فلاں کو نہیں لگایا, یہ ٹھیک کیا, وہ غلط کیا. یہ نہیں ہوتا. سیدھی سی ایک ہی بات ہوتی ہے, اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب
ان کا آ جانا دراصل پورے ماحول کے اندر پائے جانے والے تضاد کو ختم کر دیتا ہے. تو اب عمران خان صاحب سے کے بارے میں اگر آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, وہ فلاں کو فلاں لگا دیں گے, نہیں. عمران خان صاحب اگر موجود ہوں گے تو نمبر 1 آپ کا کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو جائے گا. جب کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو جائے گا اکانومی, اداروں پہ بھروسہ بڑھ جائے گا, اداروں پہ بھروسہ ہوگا تو اکانومی ان ساری چیزوں کا بائی پروڈکٹ اسٹیبلٹی آ جائے گی. اسٹیبلٹی. ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے جو ان کے 5 نکات پر مبنی خط ہے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ریمبر حبیب صاحب جب وہ زمان پر بیٹھا کرتے تھے تو وے فارورڈ میں ایک نوشن یوز کرتے تھے وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی, کہ اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. آج کا جو خط, کل کا خط جو تھا, اس میں بھی وہ لفظ انہوں نے لکھا ہوا ہے, اٹ مینس کہ عمران خان صاحب اپنی جو وے فارورڈ ہے اس کے اوپر مور دین کلیئر ہے. اسٹرکچرل ریفارمز ان کا آنا ہی سب سے بڑی ریفارم ہے. یہ جو گورننس والی بات تھی اس پہ 2 سینٹس میرے بھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نہ اس حکومت کو, جعلی حکومت کو, اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا, ابھی ہو یا 5 سال بعد ہو یا 10 سال بعد کیوں نہ ہو جائے, ایک مارشاء اللہ لگا لیں اور اس کے بعد بھی ہو جائے, وہ گورننس کی بیسس پہ لوگوں نے ووٹ اس میں نہیں ڈالنا, وہ نیریٹو کی بیس پہ ووٹ ہوگا. ان کو یہ منصوبے افتتاح کر دیے, میں نے اتنے منصوبے کر دیے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ٹائم نکل گیا, وہ ٹائم گزر چکا. لوگ اس وقت مزاحمت کے ساتھ ہیں اور سمجھ سب کو آ گئی بھی ہے, تو اگلا الیکشن اس معاملے پہ ہوگا. یہ تو نقطہ تبھی ختم ہو گیا تھا جب 2018 کی کیمپین میں شہباز شریف صاحب کا آخری جلسہ ڈی جی خان میں ہوا تھا, اور اس ڈی جی خان کے جلسے میں شہباز شریف صاحب نے تمام جلسوں کی نسبت بہت ڈیٹیل سے اپنے ترقیاتی منصوبے گنوائے تھے, اور اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا. وہ کہانی ختم ہو گئی. وہ آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں تھا. ہاں, وہ یعقوب صاحب ہیں, انہوں نے بھی پوچھا ہوا ہے کہ جی ملک میں اصلی جمہوریت بحال ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی ہے تو اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ یہ نجومیہ والا سوال پوچھا انہوں نے, تو میں کیا حبیب صاحب ستارہ شناس بھی نے, 10 شناس بھی نے, تو انہوں نے پوچھ لو. ہمارے ادھر تھرڈ امپائر میں انہوں نے اس کا ٹائم تو زیادہ دور نہیں ہے, لیکن اس کی ایک شرط ضرور ہے. کیا شرط؟ یہ ہے, اور انتہائی بڑا تضاد ہے پاکستان کے اندر, وہ یہ ہے کہ آپ جنرل پرویز مشرف والا لوکل باڈیز کا نظام لے کے, دانیال عزیز صاحب کی دیکھی آپ نے اسٹیٹمنٹ, وہ نظام ہوگا, وہی تو لائے تھے, وہ نظام ہوگا, اس کے بعد آپ کا دیگر نظام چلے گا. بصورت دیگر پاکستان میں جمہوریت کا خیال چھوڑ دیں. جی غزالہ میر صاحب ہیں اسلام آباد سے, اور وہ سوال مخاطب ہم تینوں کو ہی کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آرمی چیف اور چند ٹاپ جنرلز کا نام لینے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو چکے جانے کا ڈر ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ذرا بڑی چیز ہے. اس میں طاقتور لوگ بھی ہوتے ہیں, کم طاقتور بھی ہوتے ہیں, زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اس پورے مجموعے کو کہا جاتا ہے. ہاں جی, ایون ججز آر ان دیئر. اب جب یہ اسٹیبلشمنٹ جب اسٹیبلشمنٹ قانون کے اور دستور کے تابع نہ ہو اور وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہو تو یس چکے جانے کا ڈر ہے. اور دوسری بات اس میں ذہن میں رکھیے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ طاقتور اسٹیبلشمنٹ اسے کہتے ہیں جو دستور کی اور قانون کی حفاظت کے لیے جان لڑا رہی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے طاقتور اسٹیبلشمنٹ. یہ جو کمزور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ چک لو, جبر, یہ کر دو, جبر, یہ ساری چیزیں کمزور اسٹیبلشمنٹ کی نشانی ہوتی. غزالہ صاحبہ یہ جرنیل بھی ہمارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے, یہ سب ہمارے ہیں, سیاستدان بھی ہمارے ہیں, جج بھی ہمارے ہوں گے یار, اس میں کیا ہے, سب ہمارے ہیں. دیکھیں مجھے تو بڑا پیار آتا ہے اصول کی بات ہوتی ہے تو تب وہاں پہ یہ ہمارا امورا نہیں چلتا ہوتا. جب اصول کی بات ہے اصول پہ جو غلط ہے اس کو تو غلط ہے. مجھے جیسے آپ پہ پیار آتا ہے ایسے سب پہ پیار آتا ہے. اچھا, غزالہ میر صاحبہ کے سوال پہ پیار آتا ہے. اور بتائیں. چلیں عمار طارق صاحب کا لاسٹ کوسچن لے لیں. وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسا پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ فراڈ کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور دلچسپ سوال ہے. سر دسو تسی. 2024 کا الیکشن. اچھا, 2024 کے الیکشن کو یہ کہنا کہ نہیں, وہ دیکھیں وہ تو سچ ہے نا, وہ تو نظر آ گیا لوگوں کو, جو جھوٹ گھڑا ہوا میرا خیال وہ یہی ہے کہ 2024 کا الیکشن ٹھیک تھا, اور پھر اس کے نتیجے میں بنی ہوئی اسمبلی نے جب 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی
اور وہ عدالتوں پر اثر انداز ہو گئی، اور اس سارے عمل کو قانونی کہنا پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ میری نظر میں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہے جامی صاحب۔ میری نظر میں یہ ہے کہ رانا فہیم اشرف جو ٹیم میں ڈالے گئے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے لیے، وہ سب سے عمدہ انتخاب ہیں، اور وہ ایک معجزہ برپا کریں گے چیمپئنز ٹرافی۔ یار بند کرو پروگرام ہے، کی چل رہا ہے؟ تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ۔ ہم نے آپ کے سوال آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ٹیک اپ کیے۔ دوبارہ ہم منتظر ہوں گے کہ آپ ہماری اس ایپیسوڈ کے نیچے اپنے سوال، اور جاوید صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی کا جواب نہ دیں۔ نہیں، میں تو کیا سر کہ رانا فہیم اشرف کی جو چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں شمولیت ہے وہ سب سے بڑا چمتکار ہے۔ دیکھیے کیا پرفارم کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کیونکہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے، ملک میں امن ہے، ملک میں ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ باجوہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں یہ آپ کو بہکاتے ہیں، ان سے بچا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔